हिटलर क्या एक विलन था या फिर एक हीरो? कुछ लोगों का मानना है कि हिटलर अपने वक्त के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा आगे चल रहा था एंड ही वाज राइट, लेकिन दूसरी तरफ लोग ये कहते हैं कि ही वाज रॉन्ग एंड ही वाज इविल। हिटलर का नाम हम जब भी सुनते हैं तो हमारे दिमाग में तीन चीज़ें आती हैं। पहली, हिटलर ने लाखों लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया। दूसरा, हिटलर न होता तो शायद वर्ल्ड वॉर 2 भी न होती। और तीसरी चीज़, एंटी सेमिटिज्म। और जब भी एंटी सेमिटिज्म का वर्ड कानों पर पड़ता है तो हिटलर का चेहरा ही सामने आता है, क्योंकि उसने 60 लाख ज्यूज़ को उनकी आइडेंटिटी देख देख कर कत्ल किया था। दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या एक अकेला शख्स लाखों लोगों को मार सकता है? और क्या एक अकेला शख्स एक मज़हब के इतना अगेंस्ट हो सकता है? और क्या एक अकेला शख्स वर्ल्ड वॉर को अंजाम दे सकता है? ये सब कुछ कितना सच और कितना झूठ है, आइए दोस्तों देखते हैं आज की इस वीडियो में। The Red Army tonight is advancing up Berlin's 3 main boulevards with the greatest carnage history has ever seen. The German radio has just announced that Hitler is dead. वर्ल्ड वॉर 1 जब ख़त्म हुई और जर्मनी जो कि बुरी तरह से हार चुका था और सरेंडर कर चुका था, और इस हार के बदले जर्मनी को एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी थी, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। और इसी ट्रीटी ने एक सोल्जर को एक डिक्टेटर बना दिया। ये ट्रीटी एक ऐसा साइन था जिसकी वजह से जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन भी देखने को मिला था। एक ब्रेड खरीदने के लिए पूरे सूटकेस पैसे से भर कर ले जाने पड़ते थे। जर्मन के लोग अपनी हुकूमत को करप्ट और इनकम्पिटेंट कहने लगे, और इसी अनस्टेबिलिटी और आउटरेंज के बीच एंट्री होती है एडोल्फ हिटलर की। एक ऐसे शख्स की जो वर्ल्ड वॉर 1 में एज अ कोरियर बॉय था और अपनी कंट्री को जी जान लगाकर उस वार सिचुएशन में सपोर्ट कर रहा था, और ये शुरू से ही एक अच्छा स्पीकर तो था ही, और ऊपर से जर्मन के लोग जर्मन गवर्नमेंट से काफ़ी परेशान थे। और फिर जर्मन लोगों को हिटलर के रूप में एक नया लीडर मिल गया, और देखते ही देखते हिटलर एक आम लीडर से जर्मन का डिक्टेटर बन गया। और हिटलर ने जर्मन के लोगों से एक प्रॉमिस किया, आई विल मेक जर्मन ग्रेट अगेन। और इसी प्रॉमिस ने लोगों का दिल जीत लिया और लोग उसके साथ खड़े होने शुरू हो गए। दोस्तों, थोड़ी देर के लिए मेन स्ट्रीम वाला चश्मा उतार कर इन्वेस्टिगेशन वाला चश्मा पहनकर इस बात को डीपली देखने की कोशिश करें कि क्या हिटलर वाकई में इविल था या फिर वो मैन्युफैक्चर्ड इविल था। क्योंकि अगर देखें तो उसी दौर में आपको हिटलर से बड़े बड़े इविल भी देखने को मिलेंगे, जैसे माओ जेडोंग, जोसेफ स्टालिन, हिडेकी ताजो, पॉल पॉट, विंस्टन चर्चिल, लियोपोल्ड II। ये लिस्ट ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिन्होंने लाखों और कईयों ने करोड़ों लोगों को मारा है, और इनमें से एक स्टालिन को तो नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया है, और एक बार नहीं बल्कि दो बार इसने नोबेल पीस प्राइज को हासिल किया है। हालांकि देखा जाए तो इसका कारनामा क्या है, वही जो हिटलर ने किया है। लेकिन जब भी बात होती है तो हिटलर का नाम ही सामने क्यों आता है? इसका एक मेन रीज़न है कैरेक्टर असैसिनेशन। हिटलर और बाकी डिक्टेटर्स के बीच में सिर्फ इतना ही फ़र्क था कि दूसरों ने अपने जुल्म को कल्चरल रिवोल्यूशन या डेवलपमेंट का नाम दे दिया, लेकिन हिटलर अपने क्राइम को ओपनली अपनी स्पीचेस में एडमिट करता रहा। Dänemark, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Irland, Frankreich, Portugal, Spanien, die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien, Russland, Bulgarien, Türkei, Irak, Arabien, Syrien, Palästina, Ägypten. Dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit das nicht das Judentum sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. इसीलिए फिर हिटलर को टारगेट करना बड़ा आसान हो गया। अगर वर्ल्ड वॉर 2 को आप स्टडी करो तो आपको पता चलेगा कि ये जो अलाइड पावर्स थी, इन्होंने न जाने कितने बेगुनाह लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया था, लेकिन उन्होंने अपने क्राइम को ये दिखाया कि हम ये जो काम कर रहे हैं ये हमने एक इविल को रोकने के लिए किया है, और वो इविल बना दिया गया उस हिटलर को।
کیونکہ دوستو جو جنگ جیتتا ہے وہ ہسٹری لکھتا ہے، اور جو ہسٹری لکھتا ہے وہ اپنے آپ کو ہیرو دکھاتا اور بناتا ہے، اور اس ہیرو کے لیے ایک ویلن کا ہونا بڑا ضروری ہے، ورنہ وہ ہیرو بڑا کیسے بنے گا۔ آگے آنے والی ویڈیوز میں ان باقی ڈکٹیٹرز پر بھی ون بائی ون بات کریں گے، بٹ ابھی صرف اسی ہٹلر پر ہی بات کرتے ہیں۔ دوستو باقی ڈکٹیٹرز کا بتانے کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ ہٹلر نے جو کیا وہ ٹھیک تھا، بلکہ آئی واز تھنکنگ دیٹ کہ ایک ہی ریزن کہ جس کی وجہ سے ایک کو ایول بنا دیا گیا، اور اسی ریزن کی وجہ سے کسی اور کو یا تو نوبل پیس پرائز دیا گیا، یا کسی کے کارناموں کو ڈیولپمنٹ کا نام دیا گیا، اور کسی کی کہانی کو کلچرل ریولوشن کے ساتھ ری برانڈ کر دیا گیا۔ یہ صرف ماس کلنگ کی بات نہیں ہے، ورنہ ہٹلر تو ماس کلنگ میں ٹاپ 5 کی لسٹ میں بھی نہیں آتا۔ Hitler kills 2 million white people. He is the most evil man that ever lived. Leopold kills 20 million Africans. He still does not appear on the list of the most wicked people that ever lived on the earth. There must be something wrong with this narrative. Totally something wrong with that narrative. It can be right by day, by night, by numbers, by mathematics, by ethnography. It cannot be right. That the whole world watches the massacre of black people and says nothing. ہمارے مائنڈ میں یہ بھر دیا گیا ہے کہ جیوز کو ہٹلر نے ہی جرمنی سے نکالا تھا، حالانکہ جیوز کو جرمنی کے علاوہ دنیا کے کئی ممالک سے نکالا گیا تھا، اور جیوز آج تک اس بات کی کمپلین کرتے ہیں۔ Jews do not feel safe today. We are a people that has been kicked out of every place we've ever lived for 2,000 years. Every single place. بٹ کوسچن از کیوں ان جیوز کو ہی نکالا جاتا تھا؟ ہٹلر کا اس کے ساتھ کیا کنیکشن ہے؟ جیوز کو کیوں آلموسٹ ہر کنٹری سے ایکسپیل کیا جا رہا تھا؟ اس کا سب سے بڑا ریزن تھا ان کا ریلیجن۔ جی ہاں، کیونکہ جوڈیزم، کرسچینٹی اور اسلام، ان تینوں کو ابراہیمک ریلیجنز کہا جاتا ہے، اور ان تینوں ریلیجنز میں بہت سے اختلافات ہونے کی وجہ سے ان کے درمیان کانفلکٹ ہوا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے جیوز کو الگ الگ کنٹری سے نکال دیا جاتا تھا۔ جب جیوز کو ایکسپیل کیا جا رہا تھا، جب انہیں نوکری نہیں دی جاتی تھی اور نہ ہی انہیں سوسائٹی میں کوئی رسپیکٹ مل رہی تھی، تو انہوں نے خود کا ہی اپنا ایک سسٹم بنا لیا۔ جس بزنس میں بھی پاسبل ہوا انہوں نے اس میں انٹر کرنا شروع کر دیا، اور ان میں زیادہ تر بزنس انلیگل ہوا کرتے تھے۔ یہ لوگ منی لانڈرنگ، پروسٹیٹیوشن، آرٹ، انٹرٹینمنٹ، بینکنگ اور ایسے ہر سیکٹر میں گھس گئے، اور اتنا پیسہ بنایا کہ آج بھی آلموسٹ ہر کمپنی جیوز ہی اون کرتے ہیں۔ گولڈمین سیکس، بلیک راک، وینگارڈ، وارنر براس، یونیورسل پکچر، میٹا، ڈیل، اوریکل، اور ان کے علاوہ ایک لمبی لسٹ ہے ان کی کمپنیوں کی۔ اور ایک شوکنگ بات یہ بھی ہے کہ موسٹ آف دا فیش ویب سائٹس جیوز ہی اون کرتے ہیں، اور اسرائیل جہاں پر میجورٹی آف دا جیوز رہتے ہیں وہاں پر ایسی ویب سائٹس بین ہیں۔ كيف سيطر اليهود على صناعة الإباحية؟ في العام 2016 قام الكنيسة الإسرائيلي بتمرير مشروع قانون يجبر مقدمي خدمات الإنترنت ISPs على حجب المواقع الإباحية في كل الدولة بسبب ما تقدمه هذه المواقع من أضرار تؤثر في الأطفال وتؤذي الشعب۔ اسی لیے تو جیوز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے فائدے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ دوستو ہٹلر کی طرف واپس آتے ہیں۔ ورلڈ وار 1 میں ہٹلر جو اپنے ملک کو جی جان لگا کر سپورٹ کر رہا تھا، اور یہ جنگ جرمنی ہار گیا تھا۔ اس جنگ کے بعد جرمنی میں ایک بات کا ذکر بہت زیادہ ہوا کرتا تھا کہ جرمنی میں جو جیوز کمیونٹی ہے انہوں نے اوپوننٹ کو سپورٹ کیا تھا اور اپنے ملک کے ساتھ غداری کی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ مٹھی بھر جیوز میجورٹی آف انسٹیٹیوشن کو کنٹرول کرتی تھی۔ اور ایک اور بات شاید بہت سے لوگ نہ جانتے ہوں کہ ہٹلر ایک سکلڈ آرٹسٹ تھا جس کی پینٹنگ کافی خوبصورت ہوا کرتی تھی اور لوگ اس کے دیوانے تھے۔ لیکن 1908 میں جب وہ ویانا کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے گیا تھا تو اس کا وہاں پر ایڈمیشن نہیں ہوا تھا، اور جس پروفیسر نے اسے ریجیکٹ کیا تھا وہ بھی ایک جیوز تھا۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، کیونکہ جوش اور کرسچنز میں ہمیشہ سے کنفلکٹ چلتا آ رہا تھا، اور ہٹلر نے جب پولیٹکس کو جوائن کیا تو اس نے اسی ایشو کو اٹھایا، اور جوز کے بارے میں تو نفرت پہلے سے ہی لوگوں میں تھی، اور ورلڈ وار 1 کا غصہ بھی تھا، اور ہٹلر کے لیے سب سے اسٹرانگ مدعا یہی تھا، خود کو ایز اے پولیٹیشین اسٹرانگ کرنے کے لیے، اور اس نے اوپنلی جوز کے خلاف مزید ہیٹریٹس پھیلانا شروع کر دیا۔ Dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewikierung der Erde und damit das Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. اور پھر اسی ہیٹریٹ کے چلتے اس نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا، اور پھر اسی اینٹی سیمیٹزم کی وجہ سے ہٹلر کو ہیٹ کیا جاتا ہے۔
لیکن میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہٹلر سے پہلے بھی ہسٹوریکلی جیوز کے خلاف ہیٹریٹ رہا ہے اور یہ اینٹی سیمیٹزم والی سوچ تھاؤزنڈز آف ایئر سے چلی آ رہی ہے۔ دوستو یہ جو پکچرز آپ دیکھ رہے ہیں ان کو یا تو اسیسینیٹ کیا گیا ہے یا پھر ان پر کوئی میجر اٹیکس ہوئے ہیں، اور یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں بلکہ بڑی بڑی کنٹریز کے لیڈرز رہے ہیں۔ بٹ ان سب میں ایک بات کامن تھی کہ ان سب نے اپنے اپنے ملک میں پرائیویٹ بینکرز کو چیلنج کیا، یعنی ان لوگوں نے خود کی ہی اپنی ایک کرنسی فاؤنڈ کر لی تھی اور بنا کسی پرائیویٹ بینک سے فنڈ لیے یہ اپنی کنٹری کو چلا رہے تھے، بلکہ لون کے بغیر اپنے ملک کی جی ڈی پی اور اپنے انفراسٹرکچر کو اور ہر اینگل سے اپنے ملک کو ڈیولپ کر رہے تھے۔ ان شارٹ انہوں نے پروو کیا کہ آپ اپنے ملک کو لون لیے بغیر بھی چلا سکتے ہیں، اور ہسٹری گواہ ہے کہ جب بھی کسی نے بینکرز کو چیلنج کیا ہے تو اس کا یہی حال ہوا ہے۔ اور ہٹلر نے بھی کچھ ایسا ہی کیا تھا، کئی سینٹرل بینکس کو تالے لگوا دیے تھے اور اپنی ہی ایک کرنسی فاؤنڈ کر لی تھی، میفو بلز۔ انہی بلز کو یوز کر کے جرمنی کی بدترین جی ڈی پی کو اور انفراسٹرکچر کو ہٹلر نے صرف 5 سال میں ہی ڈیولپ کر دیا تھا، اور کئی ہسٹورین یہ بھی کہتے ہیں کہ ورلڈ وار 2 کا ایک ریزن یہ بھی تھا۔ دوستو ہٹلر کا پرپس جو بھی ہو، اچھا یا برا، مگر جو اس نے راستہ اپنایا، جو جیروسائڈ، جو گیس چیمبر اور جو ہولو کاسٹ اس نے کروایا، دیٹ واز ڈیفینیٹلی wrong۔ لیکن کیا ہٹلر اکیلا ہی ویلن تھا؟ نو، ہی واز شیئرڈ ایول۔ دیکھیں اتنی بڑی وار ایک اکیلا انسان نہیں کر سکتا، ایسی وار تبھی ممکن ہے کہ جب پورا کا پورا سسٹم اس میں انوالو ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے کہ ہٹلر صرف اکیلا ہی ایول نہیں ہے بلکہ یہ ایک شیئرڈ ایول ہے۔ جب ہٹلر باقی ملکوں پر اٹیکس کر رہا تھا، اسی دوران جاپان، چائنا اور کوریا میں تباہی مچا رہا تھا، خود کا امپائر ایکسپینڈ کر رہا تھا، اٹلی افریقہ کو مار رہا تھا، اور جو سوویت یونین ہے اس نے جرمنی کے ساتھ مل کر پولینڈ کو آدھا آدھا بانٹنے پر ایگریمنٹ کر لیا تھا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ دنیا کی الگ الگ جگہوں پر جنگیں اور بلنڈرز ہو رہے تھے۔ جب آپ ان سب کنٹریز کے ایکشن کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ورلڈ وار 2 کسی ایک انسان کی وجہ سے نہیں بلکہ پوری دنیا اور خاص طور پر یورپ کی کولیکٹیو غلطیوں کی وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ دنیا میں ماحول ایسا بن چکا تھا جسے صرف ایک چنگاری کی ضرورت تھی، اور وہ چنگاری ہٹلر کو بنا دیا گیا۔ اس وار کے ڈرامہ میں بہت سے کریکٹرز کھڑے تھے، لیکن جو سپوٹ لائٹ تھی وہ صرف ہٹلر کے سر پر تھی، کیونکہ وہ ہار گیا تھا، اور جو ہار جاتا ہے اسے اچھا دکھانا ہے، برا دکھانا ہے، اسے غلط کہنا ہے یا اسے صحیح کہنا ہے، یہ وہ جیتنے والا ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ اس ویڈیو کا ایکچوئل پرپس یہ ہرگز نہیں کہ ہٹلر کو ہیرو دکھایا جائے یا اس نے جو جرم کیے وہ ٹھیک تھے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھو کہ یہ دنیا کیسے چلائی جاتی ہے، یہ کیسے چلتی ہے، اور ورلڈ وار 2 کا ذمہ دار صرف ایک ہٹلر نہیں، اور دنیا میں اس وقت کا سب سے بڑا ایول صرف یہ ایک نہیں بلکہ وہ بھی ہیں جو ہٹلر سے بھی آگے بڑھ کر اس سے زیادہ لوگوں کو مار رہے تھے اور اس سے بڑے ظالم تھے۔ ہٹلر ایک ایول تھا، اسے بھی ذہن میں رکھیں، لیکن اس سے بڑے جو ایول اور کروئل تھے انہیں بھی اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور ویسے بھی جنگ جیتنے والے کو ایک ویلن تو چاہیے ہی ہوتا ہے، ورنہ ہیرو بڑا کیسے دکھے گا۔